ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। ओके गाइस, मैं ठीक हूँ, मेरा गला भी ठीक है अभी। तो सीज़न चेंज हो जाता है ना, तब हो जाता है थोड़ा थोड़ा हर किसी का ही। मेरा भी हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करो तुम लोग। और थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए गाइस। इट्स ओके, अब छोड़ दो, गला भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। चाय तो मैं पीती ही रहती हूँ, तो ठीक भी हो जाएगा। तो चलो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हम क्या देखे थे पिछले एपिसोड में, जो हमारी विधि और सौम्या बैठे हुए थे और बाकी सारे लोग जो है वो चले गए थे रूम में। अब वो लोग वहाँ पर बैठे बैठे लाइक एंजॉय कर रहे थे प्रॉपर बैठ के। पर हमारी विधि चाह रही थी कि वो लोग रूम में चले जाए, उसको सोना था और रात भी बहुत हो चुका था। पर हमारी सौम्या को वहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नॉर्मली उसको इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता हमारी विधि के साथ, कि विधि काम पे भी रहती है और ऊपर से वन्या, वो उसको किसी के विधि के पास आ जाए वो किसी को बर्दाश्त नहीं, वन्या को। और वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, तुमको तो पता ही है। तो उस वजह से हमारे सौम्या को नहीं मिलता वक्त विधि से बात करने के, उसको अपनी बहुत पास से देखने के लिए, उससे बैठ के अपनी दिल की हाल बयां करने के लिए उसको मौका नहीं मिलता। तो उस वजह से हमारी जो सौम्या थी वो वहाँ से उठना नहीं चाह रही थी। और विधि भी चीज़ों को समझती है कि ओके बैठ रहने दो उसको मेरे साथ। और हमारी सौम्या विधि को पकड़े हुए बैठी भी थी, उसकी शोल्डर पे उसकी सर थी, वो चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, फील कर रही थी विधि को भी और जो एनवायरनमेंट था उसको भी। और हमारी विधि वो हमारी सौम्या की माथे पे सिर्फ किस करे जा रही थी। इतना नहीं होता है ना, छोटे छोटे किस करना, अपना थोड़ा सा प्यार को शो करना, वो कर रही थी। इतना नहीं कि एकदम शुरू हो गई, वो नहीं, नॉर्मल सा। और जो हमारी सौम्या की बालों की खुशबू है ना, उसको मदहोश कर रही थी हमारी विधि को। वो चीज़ों को, एक तो है कि इन्वायरमेंट इतना अच्छा, उससे भी तुम्हारे प्यार वाली तुम्हारे साथ बैठी हो, उसके ऊपर तुम उसको महसूस कर रही हो, उसके ऊपर तुम उसको अपना प्यार दिखा भी रही हो जो है तुम उसकी। और लड़कियों की जो बालों की खुशबू होती है, तुमको तो पता ही है, वो ऐसा होता है कि लड़कियां खुद की बालों की खुशबू से खुद ही पागल हो जाती है। किसी को बोलना नहीं पड़ता कि भाई तेरे तो हेयर में इतना अच्छा सुगंधित हो रही है, ये बोलना नहीं पड़ता लड़कियों को, वो खुद से ही खुद की तारीफ कर लेंगे। और इधर तो लाइक प्यारी बेटी थी उसके साथ, तो उसका हाल क्या ही हो रहा होगा। वो अपनी आंखों को बंद किए सिर्फ फील किए जा रही थी सौम्या को। और सौम्या ये सारी चीज़ समझ भी रही थी कि विधि अभी नॉर्मल जोन में तो वो है नहीं। तो विधि की ये हाल देख के लाइक वो जो आँख बंद करके वो उसको फील कर रही है, उसको जो पकड़ी हुई है एक हाथ से उसके हाथ को, और जो उसकी माथे पे छोटा छोटा किस कर रही थी, वो सौम्या को भी अच्छा लग रहा था। इतना क्यूट मोमेंट उनके बीच बहुत ही कम होता है ड्यू टू वन्या और विधि के काम। यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा बोल ही सकते हो कि उनकी बीच में जो चीज़ें थी वो सुधर गए, और इसके ऊपर सुधरने के बाद उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो अब वो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो हमारी सौम्या पूछती है कि विधि जी आप ये क्या कर रही हो, आपको आज इतना रोमांटिक मूड आपका क्यों हो रही है, बताना ज़रा। जो हमारी विधि है वो थोड़ा सा हंसती है और बोलती है कि देखिए सौम्या जी, हम तो बचपन से ही बहुत रोमांटिक है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पापा, वो अपनी धर्म पत्नी को, अपनी बीबी को, अपनी जान के टुकड़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम बचपन से यही देख के बड़े हुए हैं कि अपने प्यारे इंसान को, अपनी महबूबा को, अपनी जो दिल का टुकड़ा है उसको कैसे संभाल के रखे, कैसे उनको खुश रखे, कैसे उनको हमेशा प्यार जताए। ये सारी चीज़ हम छोटे
جب تھے تب سے ہی سیکھ کے اٹھے ہیں. تو ایسا آپ بول سکتے ہو کہ ہمارا موڈ ہمیشہ ہی رومانٹک بھرا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماحول بنے تو رومانٹک ہو جائے, یہ نہیں ہوتا ہمارے میں, یہ نہیں چلتا. ہم تو بھائی ہر ٹائم رومانٹک ہوتے ہیں, ہر ٹائم ہمارے اندر رومانس پلتا رہتا ہے. اور آپ جب ہمارے ساتھ ہو, آپ کے ہاتھ جب ہمارے ہاتھوں میں ہو, تو بات تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے محترمہ. یہ آپ گاٹھ باندھ دیجیے. وہاں پر جو سومیہ ہے وہ شرماتی ہے, وہ تھوڑا سا ہنستی ہے, بولتی کہ او ہو یہ بات ہے. ہاں آنٹی انکل تو بہت ہی رومانٹک ہے, وہ تو دکھتا ہی ہے. وہ کتنے رومانٹک ہے یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں تو پھر اور کیا, جیسے کمپنی ہوگی ویسے تو پروڈکٹ ہی آئیں گے نا. ہم نے تو ان کو سامنے سے دیکھا, آبزرو کیا, ان کی پیار کو وہ جتنا جیے ہم بھی اتنا جیے, کیونکہ ان کی وہی ہمارے انسپریشن ہے. تو وہ جو سومیہ ہے وہ بولتی ہے کہ اوہو اوہو گرو تو گھر میں ہی ہے. تو بولتے ہاں گرو گھر میں ہی ہے. وہاں پر دونوں ہی ہنس رہے تھے کہ ان دونوں کی بات میں ودھی اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کے لائے تھے. ایکچولی میں گائز یہی ہے, اگر تمہارے گھر میں پیار بھرا ماحول رہے گا نا, تو تم کبھی اپنا مائنڈ جو ہے تمہارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ الٹا سیدھا چل رہا ہو. بہت پیرنٹس کا پیار بھی بہت زیادہ بچوں کی مائنڈ کو بدل دیتا ہے. تو یہ بات اچھی ہے. اگر کوئی یہاں پر ایسا سوچ رہے ہو کہ خود پیار کر لو گے, بس نہیں گائز, اپنی ماں باپا کی پیار کو بھی آبزرو کرو, کیونکہ وہ لوگ بہت پہلے کے ہیں, ہم تو جینزیز ہیں, ہم کیا ہی کر دیتے ہیں. تو چلو اسٹوری میں جاتے ہیں. اور کچھ دیر وہاں پر یہ دونوں بہت بیٹھے ہوئے تھے, ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے, کیوٹ کیوٹ بات کر رہے تھے. تو کچھ دیر بعد سومیہ بول ہی دیتی ہے, ودھی جی آپ جو یہ میرے ماتھے پہ اتنا زیادہ کسز کر رہے ہو, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ابھی بند کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ کی ہونٹ جو ہے وہ دکھ جائیں گے نا, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی یہ ہونٹ کومل کومل ہونٹ یہ دکھ جائے یا پھر آپ کو تکلیف ہو. تو جو ودھی ہے وہ بولتے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پلیز آپ ہم کو کس کر لو, ہماری جو پین ہے وہ آپ خود میں لے لو, ایسے بیٹھے کیوں ہو, کس بات کی آپ کو پرمیشن چاہیے, ہم تو پورا کا پورا آپ کی ہی ہے, اب بیٹھے کیوں ہو. اور یہ ٹائم یہ کتنی قیمتی ہے آپ کو پتہ بھی ہے, آپ اس کو ایسے ہی ضائع کر رہی ہو. ایسے کیوں کر رہے ہو سومیہ جی, آپ پلیز وقت کا نزاکت کو سمجھو اور اپنے آپ سے کوئی اسٹیپ لو. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت میں ہی آپ کے پاس آؤں گی, کبھی کبھی آپ بھی ٹرائی کرو. کبھی کبھی آپ ایسا بھی سوچ لو کہ اس غریب کو کچھ بھیک ہی دے دیا جائے, اس غریب کو کچھ اپنے سے دے دیا جائے. غریب ہمیشہ بھیک مانگنے آئے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے نا. کبھی کبھی خود کو بھی دان کرنا چاہیے, دان کرنے سے نا آتما ترپت ہو جاتی ہے, اور جو خوشی وہ کیا ہی بولے. تو دان کریے, ہم غریب تو بیٹھے ہوئے ہیں دان لینے کے لیے. بھائی یہ اتنی فلرٹی ہے نا, کیا ہی بتائے. تو جو سومیہ ہے وہ بولتی ہے کہ اوہو اوہو کسی کو دان میں کسز چاہیے, تو بیٹھے کیوں ہے, چلیے روم میں چلیے. ادھر باہر بیٹھ کے اگر کس کریں گے یا پھر کچھ کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ 4 لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے. یہ 4 لوگ کون ہوتے ہیں بھائی, میں آپ کو پیار کرتی ہوں, آپ مجھے پیار کرتی ہو, یہ 4 لوگ کہاں سے آ گئے. کیا 4 لوگ, 4 لوگوں کو کس کرنا ہے کیا, مجھے کس کرو 4 بار کر لو, میں ہی آپ کے لیے 4 لوگ بن جاتی ہوں, یا پھر اور زیادہ چاہیے تو وہ بھی بول سکتے ہو آپ. 4 لوگ کیا ہوتے ہیں, پیار میں صرف 2 ہی لوگ ہوتے ہیں, اور 2 لوگ پیار میں 2 جس میں سے ایک آتما بن جاتے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے کیا سومیہ جی. ہاں ہاں پتا ہے, پر روم میں تو چلو, ادھر کوئی بھی آ جا سکتا ہے. ہاں تو آپ بیٹھی کیوں ہو, چلو نا, آپ کو تو کب سے میں اشارہ دے رہی ہوں کہ یہاں پر نہیں بیٹھنا, نہیں بیٹھنا, روم پہ چلو, روم پہ چلو, آپ ہی تو نہیں جا رہے نا.
تو اب کیا کرے، ہم کو تو اپنا دل سنبھال کے ہی رکھنا پڑے گا نا، کیونکہ ایک تو پہلے ہی آپ کے اوپر وہ فدا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو فیل بھی کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں۔ ودی کی یہ ساری بات سن کر وہ جتنا ہنستی ہے کہ یہ کیا ہی بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ اور جو سومیا اور ودی ہے وہ وہاں سے اٹھ کر جا رہے تھے، نکل جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ ان کا موڈ چینج ہو چکا تھا ابھی، تو دونوں ہی نکل رہے تھے۔ جو سومیا ہے وہ پیچھے پیچھے سامنے سامنے چل رہی تھی، اور جب ودی ہے وہ اس کی آنچل پکڑتے ہوئے، لیکن وہ ڈانس کرتے کہ ایک ہوتی ہے نا خوشیاں آ گئی ہے اب مجھ میں، وہ اس کو آنچل پکڑتے پکڑتے وہ کھیل کے اچھل کود کے جا رہی تھی، مستی میں جا رہی تھی۔ اور جب وہ جا رہے تھے نا تو دیکھتی کیا ہے، جو تیواری ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور وہ ڈرنکس کر رہا تھا۔ تو جو سومیا ہے وہ اس کو ودی بولتی ہے کہ تم جاؤ روم میں اس کو بتا کے آتی ہوں۔ تو وہ جاتی ہے اس کے پاس، تیواری کے پاس، اور جا کے بولتے تیواری جی آپ کے یہاں پر ڈرنک کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ بولتے ہاں ودی جی، آپ کو پتہ نہیں پاپا کتنا زیادہ اس چیز کے خلاف ہے، تو مجھے جب من ہوتا ہے تو میں اس گھر پہ آ جاتی ہوں، اور اسی لیے میں نے بولا تھا کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی چل رہی ہے کام میں، پاپا نے مجھ پہ بہت زیادہ پریشر دے دیا ہے انہوں نے۔ تو وہاں پر تھوڑی دیر بات کر کے مجھے بولتی ہے کہ اٹس اوکے اب چھوڑ دو، اور کچھ ہیلپ لگے تو مجھے بول دینا، کیونکہ وہ بزنس میں نیا نیا تھا تیواری، اور اس کے پاپا چاہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ سیکھ لے، کیونکہ ان کا بھی عمر ہو رہا تھا، اور اس کی جو بڑی بہن کا پتی ہے نا وہ شاید چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمپنی میں تھوڑا ایک پوزیشن ہولڈ کرے، تو اس چیز کے لیے اس کا پاپا چاہ رہے تھے کہ جو تیواری ہے وہ تھوڑا جلدی جلدی کام کو سیکھ لے، اس کے لیے اس کے اوپر پریشر تھا۔ تو ودی اس کو سمجھا بجھا کے بھیج دیتا ہے اپنے روم پہ، پر وہ ٹلی ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہماری ودی ہے وہ جاتی ہے اپنے روم پہ، اور جب جاتی ہے تو جب ڈور اوپن کر کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہماری ونیا تو روم پہ نہیں ہے۔ اور جو ودی تھی وہ پوچھتی بھی ہے سومیا سے کہ ونیا کہاں پر ہے، وہ تو سو چکی تھی نا، وہ کہاں پر ہے؟ تو ہماری سومیا بتاتی ہے کہ ہاں وہ شاید تنو اور ترشنا کے پاس ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی اس کو لے کر چلے آئے تھے، اس کو سلا کے پھر گئے تھے، تو شاید ان کی روم میں ہی ہوگی۔ تو وہ ودی تھوڑا بولتی ہے کہ ہاں پر اگر وہ رات میں چلا کے اٹھ گئی اور ہم کو کھوجی پھر؟ تو بولتی ہے کہ ہاں کہ رہے گی تنو تشا کے پاس، کیونکہ ان کو تو پہچانتی ہی ہے، اور ان کے ساتھ وہ کتنی اچھے سے رہتی ہے، تو یہ تو تم کو بھی پتہ ہے۔ اور رہنے دو، ویسے بھی تنو تشا اتنا زیادہ مجھ سے بات نہیں کرتی جتنا اس سے کرتے ہیں، تو شاید اسی ونیا کی ہی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنے لگے، یا پھر مجھے پھر سے جس طرح سے ترشنا مجھے پیار کرتی تھی اسی طرح سے مجھ سے بات کرے، مجھے پیار کرے، اپنی کچھ مانے مجھے۔ تو اگر ونیا اس وجہ بنے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو ہماری ودی بھی اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میری تو بہن ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا۔ تو وہ دیکھتی کیا ہے، جو سومیا ہے وہ اس روم میں ہی ٹہل رہی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور اپنی ہاتھوں میں اپنی جو پلو تھی وہ لے کر گھما رہی تھی، لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی نروس ہے۔ تو ہماری ودی بھی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو، اور ایسے چل کیوں گئی ہو روم کے اندر، کچھ ہوا ہے کیا، پیر میں درد ہے، دبا دوں، اور اتنا نروس کیوں ساؤنڈ کر رہی ہو تم، چھوڑو اپنی پلو کو، اس کو پھاڑ دینا ہے کیا، ساری اتنا تو سندر لگ رہی ہے تمہارے اوپر۔ تو جو ہماری سومیا ہے وہ بولتی نہیں میں کچھ سوچ رہی تھی، اور میں کسی بھی نتیجے میں پہنچ نہیں پا رہی، تو پتہ نہیں کیا کروں گی۔ ہاں تو مجھے بتا دو، میں تم کو کوئی آنسر دے دوں گی اگر میرے پلے پڑا تو۔ تو وہ آتی ہے ودی کے پاس، اور آتے ہوئے اس کی گالوں پہ ہاتھ رکھ کے بولتی کہ مجھے تم کو کس کرنا ہے، اور کیسے کروں۔ ودی وہاں پر جو ہنستی ہے کہ ارے بھائی تم کو کس کرنا ہے، تو اس میں اتنا زیادہ نروس ہونے کی کیا بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پہلی بار کس کر رہے ہیں،
تم نے مجھے کس کر چکی ہو پہلے بھی، میں نے بھی تم کو کس کیا ہوا ہے، تو اتنا زیادہ نروس ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو وہ بولتی بھی ہے سومیا کو، دیکھو سومیا، اگر تم کو کس نہیں کرنا ہے تو مت کرو، میں تم کو تھوڑی نہ بول رہی ہوں کہ مجھے کس کرو. یہ تو میں صرف تم سے مذاق کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی تم کیا بول رہی ہو. اور چلو جا کے سو جاؤ، اتنا خود کو نہیں تھکاؤ، ویسے بھی سارا دن ہمارے اوپر سے بہت زیادہ ہی وہ تھکان گئی ہے، تو سو جاؤ. یہ بول کر وہ خود ہی بیڈ کی طرف جا رہی تھی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ پاگل ہو چکی ہے. اور جو سومیا ہے وہ جلدی جلدی مڑتی ہے اور ودھی کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو کھینچتی ہے اپنے پاس، اور ایک ہاتھ سے اس کی نیک ایریا میں اس نے پکڑا ہوا تھا کہ کس کرے گی، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنی ساڑی کے پلوں کو اتنی کس کے پکڑی ہوئی تھی کہ وہ پھاڑ ہی دے گی وہ اپنی ساڑی سے جو کونا ہے پلو کا. اور اس کی یہ حالت، لائک اس کی فیس میں جو اسمائل تھی تب تک جب نیچے تھے وہ دونوں، وہ اسمائل تو ایک دم غائب ہی ہو چکا تھا. اس کی فور ہیڈ میں تھوڑی تھوڑی پسینے کی بوندیں دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی جو نیگیٹو لکشن ہے نا وہ سارے دکھے جا رہے تھے کہ وہ ابھی کر نہیں پائیں گی یا پھر کیا ہی کرنا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی. کہ جو سومیا ہے وہ اس کی شولڈر کو پکڑتی ہے اور بولتی کہ دیکھو میں کہیں بھاگے نہیں جا رہی، مجھے نہیں چاہیے تمہارا کس، تم اتنا زیادہ نروس کیوں ہو رہی ہو، مجھے نہیں چاہیے نا، میں جسٹ ایسے ہی بول رہی تھی تم کو، تم اتنا فکر مت کرو. اور جب ودھی یہ سارے چیز بھول رہی تھی، سومیا کو پتہ نہیں کیا ہی اس کی دماغ میں چلتا ہے، وہ لائک صرف اس کی گردن کو کھینچتی ہے اپنی طرف اور اس کو کس کر دیتی ہے، لائک نارمل سے کس کر دیتی ہے، پیچھے آ جاتی ہے، تھوڑا ودھی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، پھر اس کو ایک کس کر دیتی ہے، پھر دیکھتی ہے، پھر اس کو ایک کس کرتی ہے. اور تب ودھی اس کو بولتی کہ رکو، کرنا ہے تو ٹھیک سے ہی کر لو. یہ بول کر ودھی اپنا پرفارمنس اس کو شو کرتی ہے کہ یہ ہے ایکچوئل کس. اور کس کرتے کرتے جب ماحول تھوڑا انٹینس ہو رہا تھا، وہ کس کرتے کرتے تھوڑا نیچے کی طرف جا ہی رہی تھی، تبھی دروازے کے باہر ہماری ترشنا ناک ناک کر رہی تھی اور دیدی دیدی بول رہے تھے کہ دیدی دیدی دروازہ کھولو. جو ہماری ودھی کا ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی ہماری سومیا کو، وہ کس کیے جا رہی تھی، پر وہاں پر سے دروازے کے باہر سے جو ترشنا ہے وہ بولے جاتی دیدی دروازہ کھولو، ونیا رو رہی ہے، وہ اس کو آپ کے پاس سونا ہے، دروازہ کھولو، آپ سو گئے کیا، دیدی اٹھو. ودھی سومیا کو تھوڑا دور کرتی ہے اور دونوں جو ہنستے ہیں کہ کیا ہی ہے. ودھی جب بھی اس کے پاس آتی ہے ونیا کسی نہ کسی روپ میں آ ہی جاتی ہے اس کو اسے دور کرنے کے لیے. وہ شاید سپنے میں بھی اس کو کبھی ودھی کے پاس کسی کو آنے نہ دے. دونوں ہی ہنس رہے تھے اور جو ہماری سومیا نے لپسٹک لگایا ہوا تھا، لائک نارملی گلوز یا پھر جو بول سکتے ہو، وہ پورا ہی پھیل چکا تھا. ایکچولی میں ہماری ودھی بہت ہارڈ کور کسر ہے، تو سمجھ ہی سکتے ہو، تھوڑا ہو جاتا ہے بھائی، تھوڑا ہو جاتا ہے شاید. تو وہ کیا کرتے، وہ ہنستی ہے اور سومیا کو بولتی کہ جاؤ اپنی ہونٹوں کو کلین کر لو. تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے واش روم کی طرف، وہ جاتی ہے، ہماری ودھی دروازہ کو آن کرتی ہے، وہ ونیا کو لیتی ہے اور بولتی کہ تو اس کو لے کے کیوں گئے ہو، تم اس کو ہمارے کمرے میں سلا دیتے نا. ہاں پر دیدی مجھے پتا نہیں تھا نا کہ اب کیسے جاؤں، میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ ہی رک جائے، یا پھر سونا ہی تو ہے، رات بھر میں تو رکنا ہے، اس کے بعد سویرے تو آپ کے پاس ہی آ جائے گی. پر یہ تو آدھی رات میں اس کی نیند ٹوٹ گئی اور بول رہی ہے کہ آپ کے پاس آنا ہے. جب گود میں لیا پھر شانت ہو گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو پھر سے لٹا دوں ہمارے پاس ہی. جب گئی بیڈ کے پاس وہ پھر سے رونے لگی اور بول رہی تھی کہ آپ کے پاس ہی آنا ہے، تو مجھے لے کے آنا ہی ہو پڑا. اب سو گئے تھی کیا؟ نہیں ترشنا، میں سوئی نہیں تھی، ابھی سو ہی رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے.
اور سومیا دی کہاں پر ہے؟ ہاں وہ واش روم میں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور جاؤ تم سو جاؤ. اور تنو سو گئی کیا؟ ہاں جی سو گئی. ہاں جاؤ تم بھی سو جاؤ. اور یہ کہہ کے وہ ونیا کو لے کر دروازہ کو بند کرتی ہے اور ونیا کو جا کر بیڈ میں سلا دیتی ہے. اور جب اس کی معصوم ساتھ چہرہ اس کی دیکھتے ہیں نا ونیا کی، وہ اپنے آپ ہی اس کی ہونٹ جو ہے ونیا کی فورہیڈ تک چلے جاتے ہیں اور اس کو کس کرتے بولتے کہ لو یو میرے بچہ، آپ بہت کیوٹ ہو. لیکن پیار کیا ہی کہے ودھی کا. اور وہ اس سے بات کر، وہ سوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بات کر رہی تھی ہماری ودھی. تو کچھ دیر بعد جو سومیا ہے وہ نکلتی ہے واش روم سے اور دیکھتی کہ یہ تو بات کر رہی ہے. تو وہ نا تھوڑی سی اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے بول رہی تھی کہ ہاں تم کو ایکچولی میں نا ونیا سے ہی زیادہ پیار ہے. تم تو یہ یوں ہی بولتی رہتی ہو کہ تم مجھے بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہو، یہ تو تم ایسے ہی بولتی ہو نا. تو ودھی ہنستی ہے، بولتی کہ ہاں آؤ آ کے سو جاؤ میرے سائڈ میں، تم کو جو سوچنا ہے سوچ سکتی ہو تم. مجھے تم کو اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاں میں تو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں بھائی. میں اس کے لیے تم بول سکتے ہو میں ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاؤں گی. مجھے میری بیٹی بہت زیادہ پسند ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. پورا دنیا ایک طرف، میری بیٹی میرے لیے ایک طرف. ٹھیک ہے، اب سونا ہے تو سو جاؤ. اور تمہارے لیے ایک کھلا آفر ہے کہ تم آ کے میرے باہوں میں بھی سو سکتی ہو اگر تم چاہتی ہو تو، نہیں تو میرے لیے میری بیٹی ہی کافی ہے. جو سومیا وہ دوڑتے آتے ہوئے بولتی کہ نہیں نہیں، یہ والا موقع مجھے چاہیے. یہ کھلا آفر میرے لیے ہمیشہ تم کو کھلا ہی رکھنا پڑے گا. اگر تم نے ونیا کے چکر میں میرے سے یہ آفر مجھے یہ آفر ٹھکرانا پڑا تو میں تم کو بعد میں مانوں گی، پہلے اس کو جا کے دو باتیں سنا کے آؤں گی. یہ تو کیا ہی بولوں، یہ میری حصے کا بھی پیار چھین لے رہی ہے. تو ودھی وہاں پر ہنستی ہے، بولتی کہ ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ سو جاؤ میری جانا، سو جاؤ آ جاؤ. اور وہ بھی آ کے سو جاتی ہے اور بولتی کہ آ گئی نا، اب جیسے اس کی فورہیڈ میں کس کر رہی تھی اب میرے فورہیڈ میں کس کرو. اس سے ایک زیادہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو جتنا کیا میرے کو اس سے ایک زیادہ کرنا. تو ودھی اس کی یہ سارے باتیں سن کر وہ اتنا زیادہ ہنس رہی تھی کہ یہ کیا ہی پاگل ہے یار. یہ اپنی بیٹی سے ہی جل رہی ہے، جل کیا رہی ہے، اس کو ایک زیادہ کس چاہیے. اس کو میں نے کیا اس کو گن کے کس کیا تھا کہ ابھی اس کو اتنا دوں. تو وہ ہنستے ہوئے کہ ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دیتی ہوں. سب کو ملے گا، سب کچھ ملے گا، جو جتنا چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا. وہاں پر جو سومیا ہے وہ بھی ہنس رہی تھی کیونکہ وہ بھی مذاق کر رہی تھی. اور جو ہماری ودھی ہے وہ ایکچولی میں وہ اس کو بہت زیادہ کس کر رہی تھی اس کی ماتھے پہ فورہیڈ پہ. کرتے کرتے وہ کب سو گئی اس کو بھی نہیں پتا. پیچھے سے جو ونیا ہے اس نے بھی اس کو پیٹ کی طرف سے پکڑا ہوا تھا، اور جو ہماری سومیا ہے اس نے بھی اس کو سیم ہی وے میں پکڑی ہوئی تھی. وہ ودھی ان دونوں کے بیچ میں ایسے سوتی تھی کہ پلو ہے وہ. اور کیا ہی شاندار فیملی ہے بھائی، بہت شاندار. اور ان دونوں کا صبح ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ لوگ اٹھ بھی جاتے ہیں. اور پہلے تو سومیا ہی اٹھتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ اتنی کیوٹ طریقے سے وہ فیملی کی جیسے سو رہے ہیں، اس کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی اس کو پیارا فیل ہوتا ہے. وہ ودھی کو بھی کس کرتی ہے، ونیا کو بھی کس کرتی ہے، اور وہ میری سویٹو مما کتنی پیاری ہونا تم. میں تم کو ایسے دیکھتے دیکھتے ہزار زندگی ایسے ہی تمہارے اوپر قربان کر سکتی ہوں. اور یہ بول رہی تھی وہ. اور جو ودھی ہے وہ بولتے ہیں ہاں میں بھی، پر تم جو جلتی رہتے ہو نا تم تھوڑا جلسی کو کم کرو کہ میں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. یہ بول کر وہ ونیا کی طرف مڑ کے اس کو ہگ کیے ہوئے وہ سو جاتی ہے. اور سونے سے پہلے بولتی کہ ہاں میرے فورہیڈ میں بھی ایک کس کر کے چلے جاؤ تم یہاں سے. جو سومیا ہے وہ ہنستی رہتی ہے. اب وہ اس کی فورہیڈ میں بھی کس کرتی ہے، وہ نکل جاتی ہے وہاں پر سے. تھوڑا لیٹ بھی ہو چکا تھا، اس کو اتنا جلدی بھی نہیں اٹھتی. اور کیونکہ آج ان کو نکلنا بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر بہت سارا دن وہ رکیں گے، وہ نکلنا تھا اس کو، ان سب کو ہی. تیواری اپنا گھر چلے جاتے اور یہ لوگ ودھی کے گھر چلے جاتے. تو جا کے وہ پہلے تو
ترشنا اور تنو کو اٹھاتے ہیں اور جو ترشنا ہے اس سے اچھے سے بات لائک ایسا تھا نا کہ پہلے تو کاٹنے کو دوڑتی تھی سومیا اس کو، پر اب وہ تھوڑا سا مینیج کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی، میری بہن کی تو خوشی ہے، اگر میری بہن خوش ہے تو میرا غصہ ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا یہاں پر. وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اس کی ہی تو خوشی چاہیے تھی مجھے. اس کی دکھ میں جیسے میں دکھی ہو گئی تھی، ابھی اس کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہوں. تو وہ اچھے سے کیا تھوڑی بہت بات کرتی تھی کہ تھوڑا تو ٹائم لگتا ہے نا ایڈجسٹ کرنے میں، وہی وہ کر رہی تھی. اور جو سومیا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں سے کچھ تو ملا. ویسے میرے ساتھ اتنی روڈ بیہیو کرتی تھی، اس سے اچھا تو یہی ہے کہ تم 2 بات ہی کر لو مجھ سے. اور جو تنو ہے اس کو بھی جو ہماری ترشنا ہے وہ سمجھا رہی تھی، اور تنو بھی خود کو لائک سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے چلو، پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اس پہ کیونکہ اوور ایکسپریسو ہے. اور پھر جو سومیا ہے وہ جاتی ہے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے پر بہت لیٹ ہو رہا تھا اور گھر میں کوئی ہے بھی نہیں. اگر یہاں پر تیواری کے گھر پہ جو ودھی اور ہماری پریا ہے وہی ان دونوں کا ہی آسرا ہے. تو وہ جاتے ان دونوں کی روم پہ اور جا کے ناک ناک کرتی ہے. تو دیکھتی کیا ہے جو دروازہ ہے وہ کھلا ہی تھا، لگایا تھا نہیں انہوں نے. تو وہ سمجھتی ہے کہ ہاں شاید یہ دونوں اٹھ گئے ہیں، اور جب دروازے کو دھکیل کے وہ اندر جاتی ہے، دیکھتی کیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کیے ہوئے اتنے زیادہ سکون سے سو رہے ہیں کہ کیا ہی بتائے. وہ دونوں ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ 1 ہفتے پہلے ریلیشن میں آئے ہیں، ان میں بانڈنگ ابھی بننا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا. ایسا لگ رہا تھی نہ جانے کتنے جنموں سے ایک دونوں کو جانتے ہیں. جو ریچا ہے وہ اس کی باہوں میں سوئی ہوئی تھی، جو ہماری پریا ہے اس کو اپنی باہوں میں بھر کے سوئی ہوئی تھی. اس کو من ہی نہیں کیا ان دونوں کو جگانے کا، ان دونوں کو ڈسٹرب کرنے کا. وہ چھوڑ کے آ گئی صرف، اور دھیمے سے دروازے کو بند کر دیا کہ جیسا تھا ویسا ہی رہے. اور کچھ دیر میں وہ وہاں پر ٹہل رہی تھی، اور جو ودھی ہے وہ بھی اٹھ کے آ جاتی ہے کیونکہ اس کو جو ملا تھا پرساد صبح صبح، اس کے بعد اس کو نیند ہی نہیں آتی. وہ اٹھ کے آ جاتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے کہ جو سومیا ہے وہ وہاں پر ٹہل رہی ہے، تھوڑا دھیمے دھیمے چل رہی ہے. وہ آتی ہے اور آ کے سومیا کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے وہ بولتی کہ کیا ہوا میڈم، آپ یہاں پر ایسے گھوم کیوں رہی ہو؟ اگر آپ کو گھومنا ہی ہے تو آپ روم میں رہتے، میرے ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے. آپ کو تو بات کرنی تھی مجھ سے، میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا تھا آپ کو. ہاں مجھے بات کرنی تھی تم سے، پر تم تو سوئی ہوئی تھی نا، اب اٹھ کیسے گئی؟ ہاں کیونکہ آپ کے پیار نے مجھے جگا دیا، تو مجھے اور من نہیں کیا کہ میں سوئی رہوں. مجھے لگا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ کے اس سے اور زیادہ پیار بٹور لو. جتنا بٹورو گے اتنا ہی کم پڑے گا میرے لیے. تو پلیز سومیا جی آپ مجھے تھوڑا سا اور پیار دے دیجیے نا، یہ غریب آپ سے بھیک مانگ رہا ہے. سومیا وہاں پر ہنسنے لگتی ہے کہ کیا ہی بول رہے ہو، اور چھوڑو مجھے. یہاں پر جو سرونٹس ہیں وہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہی سوچیں گے. ارے سوچنے دو، مجھے کیا جاتا آتا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہو وہ میرے لیے میٹر کرتا ہے. آپ کو کیا شرم آ رہی ہے؟ نہیں وہ بات نہیں ہے، پر کیسا لگتا ہے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو. اچھا ٹھیک ہے تو روم میں چلو. نہیں روم میں نہیں جانا، چلو نا نیچے جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ گھر کیسا ہے. تو آپ اس گھر کو دیکھ کے کیا کرو گی؟ آپ مجھے دیکھو نا، میرا گھر بہت بڑا ہے. ایک میرا دل کا گھر وہ بہت بڑا ہے، وہ پورا ہی آپ کا ہے. تو میرا دل کے گھر کو دیکھو، وہاں پر بہت بڑا ایک آشیا ہے آپ کے لیے، اور بہت اچھے سے میں نے وہاں پر آپ کے لیے پیار سنجو کے رکھا ہوا ہے. دیکھو نا ودھی، چلو بھی کیا کرتی رہتی ہو، اور یہ ایسے کیسے بات کر رہی ہو تم؟ چلو. یہ بول کے جو سومیا اس کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. وہ وہاں پر بہت دیر تک وہ لوگ وہاں پر گھومتے ہیں بہت. اور دیکھتی کیا ہے جو تیواری ہے وہ پہلے سے اٹھ چکا ہے، اور وہ گارڈن ایریا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے سوچ رہا ہے. تو جو ہماری ودھی ہے وہ بولتی کہ ایک کام کرو، تم اندر جاؤ اور سب کو اٹھا کے بولو کہ جلدی جلدی ریڈی ہو جائے
مجھے ہموں کو ہی یہاں سے جلدی جانا ہے اور میں تیواری کے ساتھ بات کر کے آتی ہوں. وہ جاتی ہے، ودھی جاتی ہے تیواری کے پاس، اور پھر جو سومیا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے جو ہماری پریا ہے وہ اٹھ چکی ہے. ریچا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لائک تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کر کے وہ لوگ چل رہے ہیں. تو ودھی جب تیواری سے بات کر رہی تھی تو ودھی کو تیواری پورا چیز اب بولتی ہے کہ پاپا ایکچولی میں بہت زیادہ پریشر کر رہے ہیں، مجھے یہ ساری چیز سمجھ آ نہیں رہا ہے، پر میں ٹرائی کر رہی ہوں، پر کیا ہی کروں میں ابھی میرے عمر ہی کیا ہے، پتہ نہیں پاپا کیوں کر رہے ہو. اور جو جیجا جی ہیں وہ بھی تھوڑا پریشرائز کر رہے ہیں پاپا کو کہ کرو یہ کرو وہ کرو، پر کیا کروں. تو ودھی بولتی ہے کہ کیا آپ کی کوئی مدد میں کر سکتی ہوں، تو اگر ایسا ہے کہ میرے لائق کوئی کچھ ہے تو آپ مجھے بتاؤ، میں کر دوں گی آپ کی ہیلپ. تو جو تیواری ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں دیکھتے ہیں کیا کرا جا سکتا ہے، پھر پتہ نہیں پاپا کیوں ہی کر رہے ہیں. تو ودھی ان کو بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھو آپ کے پاپا اپنی باتیں بول رہے ہیں، اور وہ جو آپ کی یہ کمپنی سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی میں صحیح ہی ہے. وہ کیوں ہی چاہیں گے کہ اتنی محنت سے میں نے جو امپائر کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ چلے جائے. بھلے ہی وہ آپ کی جیجو ہو، پر پھر بھی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے چیزوں کو محنت کر کے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کی فیملی کے لیے بنایا ہے، کیوں کسی اور کے ہاتھ وہ دے دیں گے چیزیں. جو تیواری ہے وہ بھی چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کی باتوں کو بھی وہ گہرائی میں لیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو ہے. اور وہاں سے دونوں ہی گھر کے اندر جاتے ہیں، وہ لوگ سب ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں. اور جو تیواری کی چھوٹی بہن تھی وہ تو ونیا کو بیٹھا کے لائک اپنی گود میں بٹھا کے اس کو کھلا رہی تھی. اور اس کا جو ڈاگ تھا وہ بھی اسی کے آس پاس رہتا تھا. وہ بھی پتا نہیں کیا ونیا اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اس کو بال کو پکڑتے ہوئے اس کو جو نوچتی تھی، پھر بھی وہ دور نہیں جاتا تھا. وہ بھی کیوٹ تھا. اور اسی سارے چیزوں میں ان کا ہو جاتا ہے جو ناشتہ وغیرہ ہے. اور اس کے بعد سارے لوگ ہی لائک پراپر ریڈی ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پیکنگ وغیرہ جو ہے وہ کھولے نہیں تھے، صرف ایک ہی کپڑا نکالنے ہوئے تھے، تو چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی تھی. تو ان کا جانے کا وقت تھا، سبھی اپنا چیزوں کو گاڑی میں پھر سے رکھ رہے تھے. جو تیواری کے بھائی بہن اور جیجو ہے وہ بھی اپنی کار میں جا کے بیٹھ چکے تھے، لائک بیٹھنے والے ہیں. اور سارے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور تبھی تیواری کے پاپا فون کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو تیواری جلدی آؤ، اور ہاں آتے ٹائم جو ہے ودھی کو لے کے آنا، یا ودھی اور پریا کو لے کے آنا، دونوں کو ہی بولا تھا کیونکہ ان کو کچھ چیزوں میں گڑبڑی آ گئی تھی پیپر ورک میں، تو وہ اس کو پھر سے جانا تھا. اور پھر جو ان سب کو لگا کہ ارے یار پھر سے یہاں سے جانا ہوگا. لیکن چیزیں کیسے ہیزل ہو جاتی ہے نا کہ اتنے دور آ چکے ہو کہ ایک دم آدھا راستہ تمہارا کلیئر ہے، ابھی باقی آدھا راستہ تم کو جانا ہے، اور پھر سے الٹا کے جاؤ. اور پھر تو ودھی کرتی کیا ہے، وہ بولتی پریا تو ایک کام کر، سب کو لے کر تو گھر جا. اور پھر پریا بولتی کہ مجھے تیرا گھر کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بولتی ارے للی ہے نا تیرے ساتھ، اس کو پتہ ہے، اس کو ساری چیزوں کو پتہ ہے، تو وہ تجھ کو سنبھال لے گی، تو سب کو لے کر گھر جا. میں جاتی ہوں تیواری کی پاپا مسٹر تیواری کے پاس، ان کو دیکھتی ہوں میں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، اور سالو کر کے جتنی جلدی ہو سکے میں گھر پہنچتی ہوں. تو وہی ان کا ڈسیشن ہوتا ہے. اور ونیا تھوڑا وہ رو رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا، بڑی کچھ ہوتا ہے، بڑی جب بھی بولتے ہیں کہ وہ اکیلے جاتے ہیں تو وہ بہت دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا ودھی کا تو ہے ہی ایسا کہ جب جاتی ہے تو بہت دیر کے لیے چلی جاتی ہے. تو اس کو بھی ہماری ودھی سمجھاتی ہے کہ نہیں بچہ دیکھو بھائی میرا فمبلنگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، جتنی میں اگر زیادہ بات کرنے لگی ہوں تو مجھے فمبل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سائڈ کر کے پھر اسٹوری سننا. اگر تم کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو سوری، دل کی بہت ڈیپ سے میں سوری ہوں، ٹھیک ہے. سوری گائز سوری. تو وہ ودھی ونیا کو سمجھاتی ہے کہ نہیں بچہ اب جاؤ، بڑی بہت جلدی آ جائیں گے. تو اس کی مما بھی اس کو سمجھاتے ہیں، سب مل کے اس کو سمجھاتی ہے. اور جو ودھی ہے وہ اپنی کار لائک جو اس کو گفٹ میں ملا تھا پریا سے وہ لے کے، اور تیواری کے دو بہنیں
اس کی کار میں تھے اور تیواری کے جیجو ایک کار میں تھے. وہ سارے نکل جاتے ایک راستے اور وہ لوگ نکل جاتے دوسرے راستے, اور وہاں سے تیواری کا ایک کار ان کے ساتھ بھی جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ہی کار تھا. تو وہی ہوتا ہے, وہ لوگ جاتے ہیں ادھر, ودھی جاتی ہے ادھر, اور وہاں پر وہ لوگ گھر جا کے لائک بہت دیر ان کو لگ جاتا ہے. وہ لوگ گھر پہ جا کے لائک پراپر ریسٹ وغیرہ کر رہے تھے کیونکہ اتنا زیادہ وہ لوگ تھک گئے تھے 2 دن کی جرنی میں. بھلے ہی وہ لوگ ریلیکس کرنے گئے تھے پر تھکان ایک چیز رہی جاتی ہے. اور ادھر ہماری ودھی وہ تو جاتی ہے وہاں پر اور جا کے دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی ایکچوئل میں وہاں پر پیپر ورک میں گڑبڑی ہو چکی تھی. اس نے غلط جگہ سائن کر دیا تھا جس کی وجہ سے چیزیں وہ آگے سبمٹ نہیں کر پا رہے تھے. یا تو ایک ہوتا ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے نا کمپنی کی چیزوں میں اگر تھوڑی بہت بھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز میں بہت زیادہ ہی ہیسل تم کو پہانا پڑے گا. تو وہ نہیں چاہتے تھے تو پیپر ورک ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو اس دن وہاں پر رکنا پڑتا ہے کیونکہ کام جب وہ گئے تھے تو اس چیز میں ابھی کیور کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ گئے تھے شام کی وقت. اس ٹائم تک جو آفس ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ لوگ پیپر ٹھیک کر کرا کے اگلے دن وہ آفس میں جمع کریں گے. تو تب تک ودھی کو وہاں پر رکنا پڑے گا. وہی ہوتا ہے. اور ودھی وہاں پر ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی تیواری کے پاپا اور وہاں پر جو بورڈ ممبرس تھے اس کے ساتھ. اس کو فون میں نا بار بار صبح سے فون آئے جا رہا تھا اور وہ رانگ نمبر سے تھا. وہ اگنور کر رہی تھی کہ نہیں اٹھانا پر فون بار بار آ ہی جا رہا تھا. تو میٹنگ میں بھی آ رہا تھا تو وہ بار بار دیکھ تو رہی تھی, فون سائلنٹ بھی تھا, پر جو تیواری کے پاپا ہے وہ چیزوں کو نوٹس کر لیتے ہیں اور وہ بولتے کہ اگر آپ کی کوئی امپورٹنٹ کال ہے تو آپ پک کر لو. تو پھر بھی وہ بولتی کہ نہیں امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ صبح سے ایک نمبر سے بار بار کال آئے جا رہا ہے پر میں نہیں جانتی اس کو. تو وہ بولتے کہ ٹھیک ہے آپ اٹھا لو, بات کر لو, دیکھ لو کیا ہے کیا نہیں. وہ بھی اٹھاتی ہے اور جب وہ فون اٹھاتی ہے تو وہاں سے بات کر رہے تھے ہماری جو سومیہ کی بھیا ہے نا شبھ, وہ بات کر رہے تھے. تو وہ جب فون اٹھاتے تو بولتے کہ گڑیا تم ہو کہاں, تم اتنی دیر سے تم کو فون ملائے جا رہے ہیں, تم تو فون ہی نہیں اٹھا رہی ہو, پہچانتی نہیں ہو کیا. تو بولتے شبھ بھیا آپ ہو کیا, آپ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو, اور یہ آپ کا کون سا والا نمبر ہے. تو وہ بولتے ہاں تمہارا نمبر میرے پاس ہے پر یہ میرا دوسرا نمبر ہے جو کہ تم نے پہلے والا شاید بلاک کر دیا تو مجھے لینا پڑا دوسرا نمبر. تو وہ بھی بولتی کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ گئی تھی کیونکہ پہلے بار جو آئے تھے وہ آ کے کیا بول کے گئے تھے کہ سومیہ کو اور ونیا کو گھر سے نکال دو, تمہارے پاس کیوں ہی رکھے ہوئے ہو, اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں, یہ وہ کر کے جا رہے تھے. اور ابھی پھر سے ان کا فون, اگر اب انہوں نے پھر سے بولا کہ ابھی نکالو ان کو, کیوں رکھے ہوئے ہو, تو چیزیں ابھی بہت زیادہ ہائپ پہ چل رہی ہے نا ان دونوں کے بیچ, یہ چیز اچھا نہیں لگتا نا سننے میں. تو وہ بولتے ہاں شبھ بھیا بولیے کیا ہے. تو وہ بولتے کہ ودھی تم کہاں ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے, مجھے میری بہن سے ملنا ہے. اتنی ان کا ٹون اتنا چینج ہو چکا تھا, اتنا وہ پیاری ٹون سے بات کر رہے تھے, ودھی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرنے کیا والے ہیں. تو وہ بولتے کیوں بھیا سومیہ سے کیوں بات کرنا ہے آپ کو. تو جو شبھ ہے وہ بولتے ہاں میں تم سے مل کے بات کروں کیا, مجھے اس سے بہت زیادہ بات کرنی ہے, امپورٹنٹ بات کرنی ہے, مجھے تھوڑا کچھ انفارمیشن ملا ہے جو اس کو بہت زیادہ نیڈ ہے ابھی. تو کہاں ہو تم ابھی, اور تمہارا گھر کہاں ہے, مجھے بتا دے دو, میں ہوں وہیں پر, تمہارے گھر کی صرف ایڈریس نہیں ہے, نہیں تو میں گھر ہی چلا آتا. ودھی کو اتنا زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ کیا ہی ہو گیا ہے کہ یہ شبھ بھیا خود سے فون کیے, وہ بھی ایک نیا نمبر لے کے, اور اتنا اچھے سے بات کر رہے کہ پہلی بار تو وہ ودھی بول کر بات کر رہے تھے, ودھی اس کو ایڈریس کر رہے تھے, ابھی پھر سے گڑیا بول رہے ہیں. تو یہاں پر اس کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا, اور جو شبھ بھیا کو وہ بول دیتے کہ یہ ہے میرا گھر کا ایڈریس اور ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں. تو وہ بولتے
ٹھیک ہے پر سومیا تو گھر پہ ہوگی نا, وہ تو کہیں نہیں جاتی. تو وہ بولتے ہاں وہ تو گھر پہ ہے. تو جو شبہ ہے وہ بولتے ہیں کہ ہاں پھر مجھے اس سے ہی بات کرنی ہے, تو ٹینشن مت لو, تم اپنا کام کر لو, میں سومیا سے ہی بات کر لوں گا. یہ جب سنتی ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کیا ہی ان کا ماتھے پہ چل رہا ہوگا شاید, کہ صرف سومیا سے بات کرنا ہے, میں رہوں نہ رہوں اس کا کوئی آتا جاتا نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا لائک ٹینشن میں آ چکی تھی. تو پھر وہ سوچتے سوچتے جاتی ہے وہاں پر تیواری کی پاپا کے کیبن میں, اور جا کے بولتی کہ سر آپ کا اگر ہو چکا ہے کام تو پلیز میں ابھی نکل جاؤں, کیونکہ مجھے ایکچولی میں یہ فون بہت ارجنٹ تھا, مجھے پتہ نہیں تھا یہ میرے ایک ریلیٹیو کا فون ہے, ابھی مجھے جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا. تو جو تیواری کے پاپا ہے وہ بھی بولتے ہیں کہ ہاں تم نکل سکتے ہو بیٹا, پر تھوڑی رہ جاتی تو آج رہ جاؤ کل چلے جانا. نہیں سر مجھے نکلنا ہے. تو وہاں پر وہ جو جتنا فارمیلٹیز ہے وہ کر کے نکل جاتے ہیں وہاں پر سے, اور جو وہ اسپیڈی میں نکلتی ہے وہاں پر کار لے کے, کیا ہے کہنا اس کا, بہت تیز وہ ڈرائیو کر رہی تھی اپنی کار کو, کہ اس کی ٹینشن ہو چکی تھی کہ شبہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو گھر کا پتہ چاہیے. وہ سومیا سے بات کرنا ہے, ان کو صرف سومیا سے ہی بات کرنا ہے, ان کو انفارمیشن ملی ہے. تو اس کو ٹینشن ہو رہی تھی, اور وہ فون کر کے سومیا کو بولتی بھی ہے کہ شبہ نے فون کیا تھا, وہ شاید گھر آ رہے ہیں تو تھوڑا سنبھال کے رہنا, اور سب کو بولنا کہ گھر پہ ہی رکے, کہیں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور دھیان رکھنا آپ لوگوں کا. کیونکہ بھائی سومیا کے اوپر سارے لوگ اتنا زیادہ بھڑکے ہوئے تھے کہ کیسے تم یہ کر سکتی ہو. تو وہاں پر بولتا تو ہے اور وہ جاتی بھی ہے بہت, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کی, ابھی شبہ کیوں آ رہے ہیں. تو چلو ملتے ہیں کل, اور تب تک کے لیے تم لوگ اچھے بھلے رہو, اپنی زندگیوں کو خوبصورت سے جیو, کیونکہ ہر ایک پل قیمتی ہوتی ہے. تو اس کو ایک دم گلاب کے پھولوں کی طرح اس کو سندر مہکی ہوئی کر کے رکھو, جو کہ مجھے گلاب کی پھول میں کوئی ایسا سگندھ محسوس نہیں ہوتی, پتا نہیں کیا بھائی. اگر کسی کو لگتا ہے کہ گلاب کے پھول کی الگ کوئی سینٹ ہے, الگ کوئی پرفیوم ہے اس میں, تو مجھے بتاؤ, کیونکہ مجھے نہیں پتا, اس میں کوئی مجھے پرفیوم آتی نہیں ہے مجھے. تو مجھے چھوڑو, میں بہت زیادہ بکواس کرتی ہوں. تو کامنٹ کرو کیسا لگا تم کو آج کی یہ ایپیسوڈ, اور لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو اگر میں پسند آ رہی ہوں, تو وہ باقی تمہاری مرضی, ٹھیک ہے. تو چلو ٹاٹا بائے بائے, رادھے رادھے.